अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 5वें पारे का जो है वो खुलासा है, और जो 5वें पारे का आगाज़ है वो यहाँ से होता है, वल मुहस्सनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, यानी इस्लाम अज़मत व हुर्मत का हकीकी मुहाफ़िज़ है, इसलिए इसने तालीम दी है कि इफ़्फ़त व इस्मत और नस्ल इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ और शहवत की तस्कीन के लिए ज़िना की बजाय निकाह का रास्ता इख्तियार किया जाए। ज़िना से मना किया गया, और पाकदामनी के लिए, अपनी ईमान की हिफाजत के लिए क्या कहा गया कि निकाह का रास्ता इख्तियार करो, और निकाह से वैसे भी इंसान का जो ईमान है उसे पुख्तगी अता होती है। उसके बाद इसी पारे में जो हुक्म हुआ है वो ये हुआ कि किसी का माल नाजायज़ तरीके से खाना हराम है, अलबत्ता बाहमी रजामंदी के साथ तिजारती बुनियादों पर कीमत अदा करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी की इजाज़त के बग़ैर, किसी की परमिशन के बग़ैर किसी के माल को लेना, उसको खाना, वो हराम है। इसी तरह ख़ुदकुशी के बारे में बताया गया, वो भी हराम है। और कबीरा गुनाहों से बचने वालों के लिए, यानी इतनी बड़ी बात कही गई कि एक बंदा अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचता है तो उसके सदक़े से सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगर आप तक़वा इख्तियार करते हैं। कबीरा गुनाहों से बचना, आप यूँ ले लीजिए, अगर आप तक़वा इख्तियार करते हैं, आप अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कामिल हो सकें या हम कहें कि हम टोटली सारे गुनाह छोड़ दें। हमसे गुनाह सरज़द हो जाते हैं, हम इंसान हैं, लेकिन एक गुनाह ऐसा है कि जो नादानिस्ता तौर पे सरज़द हो गया, हम चाह नहीं रहे थे लेकिन हमसे हो गया, और उसके बाद हमें नदामत होती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मुझे मोमिन की नदामत भी बड़ी बड़ी पसंद है। जब वो नदामत उसको होती है तो समझिए कि नदामत ही भी ऐसी तौबा है। और एक वो है कि हम जानते भी हैं ये गुनाह है, हमारे नॉलेज में भी है ये गुनाह है, इसके बावजूद हम गुनाह को करते हैं, तो फिर हमारे लिए माफ़ी नहीं होती, क्योंकि हर वो गुनाह जो बेबाकी की बेस पे किया जाए, जानते बूझते किया जाए, उसकी फिर गुनाह की माफ़ी भी इंसान किस मुंह से मांगे। हाँ, लेकिन फिर भी अगर इंसान ज़िंदगी के किसी हिस्से में ये तहैया कर ले कि अब मैं गुनाहों की ज़िंदगी से तंग आ गई, अब मैंने अपने अल्लाह को मनाना है, तो फिर जाके ऐसी तौबा करे जिसे तौबतन नसूहा कहा गया है। यानी ऐसी तौबा जिस तौबा के बाद आप दोबारा उस गुनाह को मुतसव्विर भी ना करें, उसका तसव्वुर भी अपने दिल में न लाएं, उसकी लज़्ज़त को भी याद ना करें, फिर उस सूरत में इंसान की शराइत के साथ तौबा कबूल हो जाती है। फिर मर्दों और औरतों की जिस्मानी सलाहियतों में जो फ़र्क रखा है, उसके पेश नज़र एक दूसरे से बराबरी की तमन्ना न करें। ये जो एक यूरोप कंट्री में एक नारा लगाया जाता है, औरत और मर्द बराबर हैं, और वो बराबरी को किसी और माना में लेते हैं, लेकिन इस्लाम बराबरी को किसी और माना में लेता है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस्लाम ने ख़वातीन को शहज़ादियाँ बना के रखा है। अगर आप बहन के एतबार से देखें तो आका दो जहां ने अपनी रज़ाई बहन के लिए जो आई उनके पास और उनके लिए अपनी चादर को बिछाया। इसी तरह अगर बेटी की देखा जाए कि उसका क्या मुकाम और मर्तबा है, तो फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा था या जो मोहब्बत थी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, उसको देख लिया जाए। माँ के लिए आपने रज़ाई माँ थी आपकी, हकीकी माँ का दर्जा उससे भी ज़्यादा है, रज़ाई माँ के लिए अपनी काली कमली बिछा दी। और यूँ ही देखा जाए, बीवी के एतबार से देखा जाए तो फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यहाँ तक फरमाती हैं कि जिस बर्तन से मैं पानी पीती थी, आका दो जहाँ जहाँ पे मेरे लब लगते थे वहाँ पे अपने लब भी लगा लिया करते थे। तो बेसिक तो एहतराम ये है, बेसिक तो इज़्ज़त ये है। लेकिन यूरोप कंट्रीज़ ने, जो लोग सेकुलर लोग हैं, नाम नहाद अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन्होंने इसके मतलब गलत ले लिए। वो ये समझने लगी कि औरत बाज़ारों की ज़ीनत बन जाए, औरत लिबास उतार दे, औरत अपनी मनमानी करे, ये आज़ादी है। इसे आज़ादी नहीं कहते, बल्कि वो औरत जिसको कोई रोक टोक करने वाला होता है, जिसके सर पे किसी मर्द का साया होता है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बावजूद इसके कि उस औरत के जो जिसके साथ कोई उसका महरम नहीं है,
اور محرم ایک ڈھال کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ ہمارے مسلمان لوگ جو سیکولرزم کی طرف ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. جیسے کہ کل ہم نے اس بارے میں کہا تھا کہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے دشمن ہے. ہمیں جب کوئی نفع پہنچتا ہے تو وہ اس پہ خوش نہیں ہوتے بلکہ پریشان ہوتے ہیں. پھر فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر 2 وجہ سے برتری حاصل ہے. جو قرآن میں کہا نا الرجال قوامون علی النساء، تو مردوں کو عورتوں پر جو فضیلت حاصل ہے وہ 2 وجہ پر ہے. ایک انہیں خلقی طور پر جسمانی فضیلت حاصل ہے کہ مرد جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں جسمانی طور پر، جبکہ عورت جو ہے وہ اس طرح اس کے اندر مضبوطی نہیں ہے. اسی طرح دوسرے اعتبار سے اب دیکھیں مردوں کے اندر ایک قوت کے اعتبار سے دیکھا جائے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور خواتین جو ہے وہ صنف نازک ہیں. دوسرے اعتبار سے جو فضیلت ہے وہ گھریلو معاملات میں مالی اخراجات کی ذمہ داری جو ہے وہ مردوں پر عائد ہے، عورتوں پر عائد نہیں کی گئی. لیکن ہماری بچیاں نیو جنریشن یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم جاب نہیں کریں گے تو ہماری جو ہے وہ اسٹڈی کا کوئی فائدہ نہیں، تو پھر اپنے لیے مصائب خود کھڑے کرتے ہیں. حالانکہ عورت کو کہا گیا تم گھر بیٹھو، تم ملکہ بن کے بیٹھو، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہارا نان و نفقہ پورا کرے، وہ تمہاری خواہشات کا خیال رکھے، وہ تمہارے لباس کا خیال رکھے، وہ تمہارے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھے. لیکن پھر جو وہ خواتین اللہ کے قانون کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یا اللہ کے نے جو اصول و ضوابط قائم کیے ہیں ان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، ہاں اگر کوئی مرد اجازت دیتا ہے، خواتین اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں سمجھتی اور محنت کرتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ خواتین پھر وہ سٹل کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہمیں جاب نہیں کرنے دی جا رہی تو ہم پہ بڑا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس بیس پہ اپنے گھروں کو خراب کرتی ہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے. عورت کا جو نان و نفقہ ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ مرد کے اوپر ہے، اور مرد کے اوپر لازم ہے کہ اپنی بیوی کے اخراجات کو پورا کریں. اسی طرح پاکیزہ خواتین وہ ہیں، اسی پارے میں سورہ نساء میں 5ویں پارے میں بتایا پاکیزہ خواتین وہ ہیں جو اطاعت، شعائر اور اپنی عفت و پاک دامنی کی محافظ ہیں. دیکھیں اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو کوشش کریں اپنے آپ کو کورڈ رکھیں، اپنے آپ کو اب آج کل دیکھا جائے ہماری بچیاں، آپ یقین کیجئے ایسے لباس ہیں کہ ان کے پورے عضو جو ہے باڈی جو ہے ایکسپوز ہو رہی ہے، حیت فیل ہو رہی ہے. دیکھیں یہ کون سا لباس ہے جس لباس نے آپ کے وجود کے عضو کو بھی نہ چھپایا. اسی طرح دوپٹے کا تو بالکل کانسیپٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، سب کچھ یہ سب کچھ بربادی کی طرف جا رہا ہے. وہ اقبال کا ایک شعر ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے تھے تب برصغیر تھا تو آپ نے مخاطب کیا ہندوستان والوں کو، تو فرمایا کہ نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، داستان تک نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں. تو اگر یہ مسلمانوں نے بھی آج نہ اس کی طرف آئے اور اب نیو جنریشن کی جو ہے تربیت کے لیے لوگ نہ اٹھے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بربادی کے بالکل دہانے پہ کھڑے ہیں. فحاشی، بے حیائی بالکل عام ہوتی جا رہی ہے، اور افسوس اس چیز کا ہے کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. جب ہم اس چیز کو سوچتے ہیں تو پھر دل تڑپ جاتا ہے. چلیں ایٹ لیسٹ گناہ کو گناہ تو سمجھے. جب آپ گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو آپ کو توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی، آپ شرمندہ بھی ہوں گے، آپ کے اندر ندامت بھی ہوگی کہ میرے سے گناہ سرزد ہوا. لیکن اگر آپ گناہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اور اس کے اوپر سٹل دلائل دیتے جا رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی حالت کو خود چیک کر لیں کہ آپ کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، آپ کی جنگ کہاں تک جائے گی اور اس کا انجام کیا ہوگا. اور پھر قرآن میں نافرمان خواتین جو ہیں ان عورتوں کو واضح نصیحت بھی کی گئی ہے، اور عورت غلطی کرے تو مناسب انداز میں سمجھایا جائے. اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں تو انہیں ستایا نہ جائے. اگر میاں بیوی کے اختلافات حد سے تجاوز کر جائیں، کچھ ایسے مرد عورت ہیں جو آپس میں نہیں نبھا سکتے، جن کا آپس میں مزاج نہیں ملتے، تو پھر جانبین کی طرف سے ایک نمائندے کو باہمی مذاکرات سے مسئلہ کو حل کرنے کے لیے مقرر کیا جائے. اگر دونوں مخلص ہوں گے تو اختلافات کو ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا. اب دیکھیں یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. خواتین مار کھاتی رہتی ہیں اور یہ کہتی ہیں نہیں بس چھوڑنا نہیں ہے. بچوں کے فیوچر جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتے ہیں، اور سہ کے نہ تو اپنے بچوں کی تربیت کر پاتی ہیں
مرد ہے وہ بھی سمجھتا ہے بس اب میں نے نکاح کر لیا تو میں اس عورت کو چھوڑوں گا تو میری بڑی انسلٹ ہے. شریعت نے بڑی آسانیاں فرمائی ہیں. اگر مرد اور عورت کا آپس میں مزاج نہیں ملتا تو دوسرا راستہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ ان سے جو ہے صلح کرانے کی کوشش کریں. اگر وہ ایک دوسرے سے مخلص ہوں گے، اگر وہ سمجھیں گے نہیں ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہمیں آپس میں مل جانا چاہیے، تو وہ مل جائیں. لیکن اگر وہ سمجھیں کہ نہیں ان فیوچر ہمارا آپس میں یہ ریلیشن قائم نہیں رہ سکے گا یا یہ ریلیشن کئی نقصانات کا باعث بنے گا، تو اس صورت میں شریعت نے علیحدگی کی اجازت دی ہے اور کہا تم جب خواتین کو چھوڑو تو پھر اچھے طریقے سے چھوڑو، انہیں ذلیل نہ کرو، انہیں رسوا نہ کرو، بلکہ اچھے طریقے سے تم کیا کر سکتے ہو، ان کو جو چھوڑ سکتے ہو. اسی طرح خواتین کو کہا گیا کہ اگر تم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تمہارا اور اس کا ذہن نہیں مل پاتا، تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ فیوچر میں تمہاری زندگی مشکلات کا اس کا سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر تم خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہو. شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے. آج ہماری زندگیوں میں جو مسائل ہیں وہ جسٹ اس لیے ہم نے قرآن کو اسٹڈی ہی نہیں کیا، اور ہم نے زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ ظاہر پہ چھوڑ دیے. چلو جو لوگ کہتے ہیں لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر بیٹھے، اور لوگ تو پھر بھی راضی نہیں ہوا کرتے. حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی اہتمام کرو. آپ یہ سمجھ لیجئے اگر 50% حقوق اللہ کے ہیں تو 50% حقوق العباد کے ہیں. حقوق اللہ رب العزت چاہیں تو وہ اپنے کرم سے ان کو معاف فرما سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی معافی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک ہم غلطی ہے یا کسی کی دل آزاری کی ہے یا کسی کی حق تلفی کی ہے اس سے اپنا حق معاف نہ کروا لے. تو لہٰذا یہاں پہ ترغیب دی گئی ہے 5ویں پارے میں کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی اہتمام کرو، ان کو بھی پورا کرو. جیسے کہ اب حقوق العباد فار ایگزامپل کس کے لیے ہیں؟ یہ والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، پڑوسی ہیں، مسافر وغیرہ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حسن سلوک کیا جائے. والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح عزیز و اقارب کے ہیں، اسی طرح کوئی یتیم آپ کے ارد گرد ہے جس کو آپ جانتے ہیں، چاہے آپ کے فیملی میں کہیں پہ ہے یا آپ کے دور دراز میں ہے یا ایسے ہی کوئی ہمسایہ ہے. ویسے بھی کہا گیا کہ 40 کا گھر میں کیا ہے، 40 گھر تک تمہارے جو پڑوسی ہیں ان کو کہا گیا، اور ان کا حصہ اور ان کا حق بھی ہے. لیکن اتنا میٹیریلسٹک دور ہے اور اتنا جو ہے ہم مادیت کی طرف جا چکے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو پس پشت ڈال چکے ہیں. آج وہ اتفاق ایک وہ وقت تھا جب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، لیکن مٹھاس تھی رشتوں میں، لوگ آپس میں ملتے تھے اور ایک محبت کا ایک فضا قائم ہوتی تھی. آج بس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ نے ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دیا. ہم سمجھتے ہیں ہم آگے بڑھے ہیں، نہیں، ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اب ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ آئی تھنک سو شاید کہ عام آنکھ سے نظر بھی نہ آ سکے، انسان اس کو دیکھ بھی نہ سکے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اور اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اسے اجر عطا فرماتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری راہ میں 1 دو، میں تمہیں 10 70 اور 700 گناہ تک بھی دینے پر قادر ہوں. اور ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں لگے نا کہ تمہارے اوپر غریبی آ گئی ہے، تمہارے پاس اب پیسے بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں، فار ایگزامپل 1 روپیہ آپ کے پاس رہ گیا، آپ پہ وہ وقت آ گیا، وہ حالات آ گئے، 1 روپیہ آپ پہ رہ گیا، تو آپ پھر تجارت کرو 1 روپے کے ساتھ. اب تجارت کیسے کرنی ہے؟ بہترین تجارت وہ ہے جو آپ رب سے کرتے ہیں. اور وہ کیا تجارت ہے؟ 1 دو کے 10 ملے گا، 9 دنیا میں اور 1 آخرت میں. مسٹ ہے. اللہ کے وعدے جو ہے وہ سچے ہیں. اللہ کے وعدوں میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. اللہ کی راہ میں 2، 9 تمہیں دنیا میں ملنے ہی ملنے ہیں. اور وہ رابعہ بصری کا ایک واقعہ جو ہے وہ تاریخ کی کتب میں نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک روٹی دی، دروازے پہ دستک ہوئی، ان کی کنیز جاتی اور واپس لے کے آتی. اب اس واقعے کو مختلف لوگوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے. تو آتی اور کہتی روٹیاں آئی ہیں اور 9 آئی ہیں. آپ فرماتی یہ میری نہیں ہے. پھر دستک ہوئی، کوئی واپس لے کے آیا، 9 روٹیاں ہیں. فرمایا یہ میری نہیں. آخر وہ کنیز نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کیوں واپس بھیج دیتی ہیں؟ فرماتی ہیں اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں 10 گناہ دوں گا، جب 10 آئیں گی تو وہ میری ہوں گی. کہنے لگی کہ
وہ 10 ہی آتی تھی، ایک میں اپنے لیے رکھ لیتی تھی۔ تو اللہ کے وعدے بڑے سچے ہیں۔ انفیکٹ ہم اللہ پہ اس طرح یقین نہیں کرتے، آج ہماری یقین کمزور ہے۔ آپ یقین کر کے رب سے مانگو، آپ یقین کر کے اللہ پہ امید باندھو۔ میں تو اکثر یہ کہا کرتی ہوں، ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اللہ سے یقین کر کے مانگے اور اس کو نہ ملے، پر نہیں کرتا۔ اسلام میں کسی کے اوپر اسلام زیادتی نہیں کرتا۔ اب ایک چیز حرام ہے، دیکھیں یہاں سے ہمیں ایک بڑا گریجولی کوئی کام ہم کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اثرات زیادہ فیل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ شراب کی بات آئی تو اس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں اس کے فائدہ اور نقصان کو صرف بیان کیا۔ ایک دم سے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ شراب جو ہے، پہلے ان کے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے، ان کو مینٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ جو شراب ہے اس میں اتنے فائدے ہیں اور اتنے نقصان ہیں۔ اب یہاں پہ سورہ نساء 5ویں پارے میں آ کے شراب کی حرمت کے حوالے سے ذہن سازی کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ تاکہ مدہوشی کی عالم میں کوئی غلط اور نازیبا بات منہ سے نہ نکل جائے۔ اب دیکھیں پہلے اس کے نفع نقصان کو بتایا، اب صرف نماز میں کہا گیا کہ تم شراب پی کے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب نیکسٹ آپ دیکھیں گے پھر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو وہ صحابہ کی، حالانکہ صحابہ تھے اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو وہ تکتے رہتے تھے آقا دو جہاں کے چہرے کو، ابھی کوئی حکم ملے تو ہم کیا کریں، اس کی تعمیل کریں۔ پھر جب شراب کو حرام ٹوٹلی کر دیا گیا تو اس کے بعد صحابہ کے کاروبار اس کے اوپر تھے، لیکن مدینے کی گلیوں میں انہوں نے اس کو بہا دیا کہ اب یہ حرام ہو چکی، تو لہٰذا ہم ایسا کوئی بھی کاروبار نہیں کریں گے۔ تو اس جو صورت ہے یعنی 5واں پارہ ہے، وہاں پہ فرمایا گیا کہ تم شراب پی کے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بعد جنابت اور تیمم کے بعض مسائل کو بھی ذکر کیا گیا، حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبیل حتی تغتسلوا۔ اسی طرح کہا اس حالت میں کہ تم جنبی ہو، جنابت والے ہو، یعنی جب مرد اور عورت آپس میں ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں تو جو غسل واجب ہوتا ہے اسے جنابت و غسل کہتے ہیں۔ تو کہا جب تم جنبی ہو، ٹھیک ہے، تو تم اس وقت بھی تم پہلے غسل کر لو۔ اسی طرح فرمایا ان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم، اس کے اندر جو ہے تیمم کے مسائل کو بھی ذکر کیا گیا۔ اللہ اور اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اسی طرح اولو الامر، جو اولو الامر ہیں، جو علم والے ہیں، جو مرتبے والے ہیں، جو تمہارے حکمران ہیں، شریعت کے پابند ہیں، تم ان کی بات کو بھی مانو۔ بعض لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود اللہ کے باغی رہنماؤں سے اپنے فیصلے کراتے ہیں، جبکہ انہیں جو ہے طواغیت سے برات کا حکم دیا گیا ہے۔ شیطان انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ جب انہیں اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ کرانے کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ لوگ اس راستہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا گیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک منافق اور ایک یہودی میں اختلاف ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائل کی روشنی میں فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، لیکن اب جو منافق نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے انصاف مانگا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا کہ جو شخص رسول خدا کے فیصلہ کو انصاف کے منافی خیال کرے، انصاف کا تقاضا کرے، اسے زندگی کی قید سے آزاد کر دینا چاہیے۔ اور اس پر قرآن کریم جو نازل ہوا کہ تمہارے رب کی قسم ہے وہ شخص ایمان سے خالی ہے جو اپنی اختلافات میں آپ کے فیصلے کو، یعنی آقا دو جہاں کے فیصلہ کو بلا چون و چرا تسلیم نہ کر لے۔ لیکن جہاں پہ دیکھیں حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کی بات آ جائے، وہاں پہ اگر مگر کیوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ اب اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے اللہ کے انعام یافتہ بندو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ بہترین جو قرآن کی تفسیر ہوتی ہے وہ قرآن سے ہوتی ہے۔ اب تفسیر کے مختلف سورس ہیں، ٹھیک ہے، ایک تفسیر قرآن کی ایک تفسیر ملتی ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، ایک قرآن کی تفسیر ملتی ہے حدیث سے۔ تو اب جو ہم شروع میں سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعامات کیے،
اب انعامات کس پہ کیے؟ قرآن کی اس آیت میں یہ 29 آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی، اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ پس وہ لوگ مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم من النبیین جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل کیا۔ اب کن پر انعام نازل کیا؟ نبیین پر کیا، صدیقین پر کیا، شہداء پہ کیا، صالحین پہ کیا۔ اس کا مطلب کیا پتہ چلا؟ وہ لوگ جو صرف ایک چیز کو لے کے صالحین کا، اولیاء کا انکار کرتے ہیں، وہ اس چیز پہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹھیک نہیں، وہ غلطی پر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کی فضیلت بیان کر کے سب سے بڑی اطاعت اور نیکی کا حکم دیا اور غلبہ اسلام کے لیے اپنی جان و مال لگا کر جہاد میں حصہ لینا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، جہاد کے لیے میدانی جنگ یا چھاپا مار جنگ جو بھی وقت کا تقاضا ہو اسے اختیار کرو۔ تمہاری صفوں میں ایسے منافقین بھی موجود ہیں جو جہاد کے مخالف اور محاذ جنگ سے پیچھے رہنے والے ہیں۔ اور پھر اس صورتحال، ان کی جو صورتحال ہے یہ ہے، اگر تمہیں محاذ پر کوئی ناگواری پیش آئے تو خوشیاں مناتے ہیں اور اچھا ہی ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہو جائے تو پھر اس پر افسوس کرتے ہیں، کاش مال غنیمت کے حصول میں ہم بھی شریک ہوتے۔ تو یہاں پہ جہاد کے حکم کو بڑے ہی احسن انداز میں اور پرزور انداز میں بیان کیا گیا کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والوں کو قتال فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے راستہ میں قتال کے دوران اگر کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے یا کافروں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو دونوں صورتوں میں اجر عظیم کا مستحق ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ پھر جہاد کے جتنے معاملات ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد جو جہاد ہے اس کے دوران پھر نماز کا کیا حکم ہوگا اس کو بھی بیان کیا گیا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نماز اتنی اہم چیز ہے دوران جہاد، جب تمہیں اپنی زندگی اور موت تمہاری کشمکش میں ہے اور تمہیں اپنی زندگی کا بھی اس وقت خوف لاحق ہے، اس کے باوجود بھی تمہیں نماز کی پرمیشن، نماز چھوڑنے کی پرمیشن نہیں، بلکہ اس وقت جو دوران جنگ، دوران جہاد نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں، اور پھر اس صورت میں صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت تو ہر جگہ آ کر رہے گی۔ جب وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں موت آ جاتی یا یہ معاملات ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو کر موت سے بچنا چاہو تو تم پھر بھی بچ سکتے نہیں، تم مضبوط قلعوں میں بیٹھ جاؤ۔ تم وہ باتیں کیا کرتے تھے جہاد میں جائیں گے، موت واقع ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو رات حقیقت ایسی ہے، یقین کریں جو رات انسان کی قبر میں ہے نا، وہ انسان کہیں پہ بھی جا کے بچ نہیں سکتا، اور جو رات انسان کی باہر ہے وہ انسان موت کے ارد گرد بھی اس کے موت لہرا رہی ہو، جو مرضی ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن اب بھی اس کی سانسیں باقی ہیں، کوئی بھی اس کی سانسوں کو کم کر سکتا نہیں ہے۔ تو اطاعت خداوندی اطاعت رسول میں مضمر ہے۔ دین علماء سے ہی سیکھا جاتا ہے۔ جس نے قرآن و حدیث کو کسی استاد سے باقاعدہ بیٹھ کے اسٹڈی نہیں کیا، وہ خود قرآن پڑھ کے، اب دیکھیں جس کا کوئی استاد نہیں ہے پھر شیطان تو اس کا استاد ہے ہی نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آقا دو جہاں کو بھی جبریل امین ٹیچ کر رہے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ آ کے پڑھاتے ہیں، پھر آقا دو جہاں صحابہ آقا دو جہاں سے تفسیر پوچھتے ہیں، آپ کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، آپ ان کو تفسیر بتاتے ہیں، اور آج کا کوئی بندہ کہے نہیں میں نہ کسی استاد کو مانتا ہوں، میں نہ ہی کسی اور کا مانتا ہوں، اور یہ کہے کہ پھر میرے ساتھ چلو، تو ہم کیسے اس کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو کسی مست استاد سے کسی اس تعلیم کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو بتانا یہ مقصد تھا کہ اسی طرح آج کل کے دور کا ایک بڑا فتنہ منکرین حدیث بھی ہے، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، لیکن قرآن میں کیا فرمایا کہ اطاعت خداوندی اطاعت رسول میں مضمر ہے۔
آپ سمجھتے ہیں نا، آپ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی اطاعت کریں. اور رسول اللہ کی اطاعت پہ کون سی آیت ہے قرآن پاک میں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں حضور دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو رسول دے کیسے رہے ہیں؟ اب آپ کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ بھی وحی ہے، لیکن وہ وحی غیر مطلوع ہے. کوئی بھی ایسی بات آقا دو جہان نے نہیں فرمائی جو اللہ کی طرف سے امر نہیں ہوتا تھا، یا جو بھی وہ بولتے تھے وہ رب کی طرف سے ہی ہوتا تھا. تو حدیث کو انکار کرنے والا کبھی بھی راہ راست نہیں پا سکتا. پھر منافقین آپ کے سامنے اطاعت کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کی مجلس سے اٹھ کر آپ کے مخالفت شروع کر دیتے ہیں. یہ منافقین کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے ان سے صرف نظر کرتے رہیں، صرف نظر کرتے رہیں، یعنی ان کی طرف آپ خیال نہ کیجئے. اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے. اس کے بعد قرآن کریم میں غور و خوض کی دعوت دیتے ہوئے اس کے حق و صداقت پر مبنی ہونے کے لیے دلیل یہ دی ہے کہ اس میں کوئی تضاد اختلاف نہیں پایا جاتا. دیکھیں قرآن میں اختلاف نہیں ہے، لوگوں کی سوچوں میں اختلاف ہے. لوگ اپنی سوچ کے اکارڈنگ قرآن کی آیت کو لیتے ہیں، دلائل کو لیتے ہیں، اپنی عقل کے مطابق اس کو فٹ کر لیتے ہیں. ایسی بات نہیں، یہ ظلم در ظلم ہے. قرآن کی تفسیر صحیح کرو، قرآن کی تشریح صحیح کہو. قرآن میں جو متشابہات ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان آیات کو لے کے کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں. لہٰذا جیسے آپ جب اپنی میڈیسنز لینے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں صحیح ڈاکٹر سے میڈیسن لے رہی ہوں، کیا یہ MBBS ہے، کیا یہ واقعی ڈاکٹر کہلوانے کا حقدار ہے. میں اپنی جو صحت کے بارے میں کسی بھی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتی. مجھے ایسا بندہ کیا بتائے، آپ کسی ناقص بندے سے اپنا آپریٹ کروا سکتے ہیں جو نیا جس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، بس اس نے کہا ہاں میں نے اسٹڈی تو نہیں کیا، بس میں نے سیکھا ہے تھوڑا بہت، میں ڈاکٹر کے ساتھ رہا ہوں تو مجھے سمجھ آ گئی ہے. ایسا نہیں ہے. جیسے ہم اس اعتبار سے کمپرومائز نہیں کرتے، ایسے ہی تعلیم سیکھنے کے اعتبار سے پہلے دیکھیں کہ آپ جو علم لے رہے ہیں وہ علم آپ کس سے لے رہے ہیں. غزوہ بنی مستلق کے موقع پر جب ظہر کی نماز پڑھنے لگے، مسلمان تھے، ظہر کی نماز پڑھنے لگے تو کافروں نے کہا کہ ہمیں اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو اس حالت میں ایک دم حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیتے اور ہمارے لیے مسلمانوں کو ختم کرنا بہت آسان ہوتا. انہوں نے عصر کی نماز میں حملہ کرنے کی پلاننگ کر لی تھی، لیکن اس دوران ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کافروں کے اس خفیہ تدبیر کی اطلاع بھی کر دی اور پھر اس کے سدباب کے لیے صلاۃ الخوف کا طریقہ بھی بیان کر دیا کہ اگر دشمن سے جان کا خطرہ ہو تو نماز کے لیے اس طرح صف بندی کریں کہ ایک صف امام کے ساتھ نماز کی ایک رکعت مکمل کرے گی، دوسری صف جو ہے نیت باندھ کر کھڑی رہے اور دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے، پھر دوسری صف ایک رکعت امام کے ساتھ مکمل کرے اور پہلی صف پیچھے ہٹ کر دشمن کے اچانک حملہ کی صورت میں جوابی کارروائی کے لیے تیار ہو جائے. پھر امام اپنی نماز مکمل ہونے پر سلام پھیر دے اور دونوں صفیں باری باری اپنی باقی نماز جو رہ گئی ہے اس کو پورا کریں اور اس طرح نماز کے فریضہ کی بروقت اور باجماعت ادائیگی بھی ہو جائے گی اور جہاد کے فریضہ کی ادائیگی میں بھی کوتاہی اور غفلت نہیں ہوگی. اب دیکھیں کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں نماز کی معافی نہیں ہے. اسی طرح بتایا گیا کہ اگر تم حالت سفر میں ہو، اسی جو نماز قصر کا حکم ہے وہ بھی 5ویں پارے میں موجود ہے. بتایا گیا کہ اگر تم حالت سفر میں ہو، قصر نماز کا حکم، تم قصر نماز پڑھ لو. قصر نماز کا حکم بھی عنایت کیا گیا اور چنانچہ دشمنوں کی تدبیر دھری کی دھری رہ گئی اور نماز اور جہاد کی مشترکہ اہمیت بھی واضح ہو گئی. نماز جیسے عظیم الشان عمل کی وجہ سے جہاد کو مؤخر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور جہاد جیسے اہم عمل کی بنا پر نماز میں غفلت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی دوران جہاد ذکر میں مشغولیت رہے. کہا گیا کہ پھر بھی تم ذکر میں، ایسا نہیں ہے کہ اب تم جہاد کر رہے ہو تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، نہیں، بلکہ تم اللہ کے ذکر میں لگے رہو اور نماز کو پھر وقت مقررہ پر جو ادا کرنا فرض ہے. یہ نہیں کہا گیا کوئی بات نہیں ابھی تم جنگ لڑ رہے ہو بعد میں ساری اکٹھی قضا کر لینا. کہا گیا نہیں، بلکہ تم اس خوف کی حالت میں بھی نماز کو ادا کرو گے، اس کو نہیں چھوڑو گے. اور ایسے ہی کل میرے ذہن سے میں یہ خیال گزرا کہ ہمارے سکول سسٹم کیا ہے آج ہماری یونیورسٹی سسٹم کیا ہے. میٹرک تک سکولوں میں بچوں کو جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں ہوتی اور اگر دوران پیریڈ بچہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اوپر بھی طنز بھی کیا جاتا ہے، اس کو سزا بھی دی جاتی ہے، اس کو ڈانٹ ٹپٹ بھی کی جاتی ہے. تو ہم اپنے بچوں کو نماز کی اہمیت سکھاتے ہی نہیں ہیں.
جسٹ کچھ اسلامک فیملیز ایسی ہیں جہاں پہ پیرنٹس خود نماز کی پابندی کرتے ہیں، شاید کہ وہ بچے نماز کی پابندی کرنے لگ جائیں۔ ادروائز ہم یہ کہیں کہ جو دیکھیں ایک سکول جو ہے یا یونیورسٹی جو ہے، یہ ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ پیرنٹس اپنے بچوں کو امانت سپرد کر کے آتے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، ہم انہیں معاشرے کا اچھا فرد دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ اس چیز کو نوٹ کریں، کیا ایک سکول اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد کیا ہمارے بچے ایک معاشرے کا اچھا فرد بن سکتے ہیں؟ پھر معاشرے کا اچھا فرد بننے کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس چیز کو بڑا نوٹ کیا جائے گا۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک اسلامی معاشرے کا حصہ بننے کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اس کے اندر نماز کی پابندی ہو، سب سے پہلے فرض ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہے، توحید ہے۔ تو اس کے بعد فرسٹ پرائورٹی پہ یہ وہ بیسک ہے، وہ بیسکس ہیں۔ اگر ایک بچہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو ہم اس سے کس چیز کی وفا کر سکتے ہیں؟ جو انسان اپنے خالق کے حقیقی کا وفادار نہیں ہے، پھر وہ دوسرے لوگوں کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ آج پیرنٹس کیا کہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اچھا انسان ہم کس سپرد کر رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ ان کو پرائورٹیز بتائی جاتی ہیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کا اگر فرسٹ پرائورٹی کیا ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے؟ بلکہ کچھ اس طرح ہوا بھی کہ نماز کے لیے میں نے ایڈمیشن کروایا چھوٹی کا، میں نے اس کو کہا کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی ہے، جو بھی ہو جائے آپ نے نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ تو جو اس کو ریٹرن جواب وہاں سے ملا، ٹیچر نے کہا نماز جتنی ضروری ہے اتنا ضروری میتھ بھی ہے۔ میں اس چیز سے پھر اس کو اسکول سے چھڑوا لیا، اس بات سے کہ جہاں پہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے اتنی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر وہاں پہ آپ کی تربیت کیا ہوگی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہم ڈیپلی آبزرو نہیں کرتے ہیں۔ بس دنیا کی دوڑ میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن گیا ہے، ہمارا بچہ انجینئر بن گیا ہے، اس نے میٹرک میں ٹاپ کر لیا ہے۔ اب پیرنٹس کے سامنے اس امتحان کی تیاری تو کی جا رہی ہے جو دنیا کے امتحان ہے، بچے نماز بھی چھوڑے، اور میں نے ایسے گھرانے بھی دیکھے جہاں پہ پیپر کی صورت میں بچوں کا روزہ چھڑوا دیا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آج تمہارا پیپر ہے، تم نے پیپر کی تیاری کرنی ہے، تم روزہ چھوڑ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، روزہ یہ تو فرض ہے، اور بلوغت کے بعد پھر اس سے ماں باپ سے پوچھا جائے نہ جائے، بچے سے تو ضرور پوچھا جائے گا، ہر بندے سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ تو جہاں پہ اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا جائے، جہاں پہ اسلامی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی تعلیمات کو آگے لے کے آنے کی کوشش کی جائے، وہاں پہ پھر کامیابیاں نہیں ملتی، وہاں پہ ناکامیاں ملتی ہیں۔ کامیابی کی علامت یہ نہیں ہے کہ آپ دنوں میں بڑی بلندیوں پہ پہنچ گئے ہو، کامیابی کی علامت یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے حضور سجدہ کرنا نصیب ہوتا ہے۔ کامیابی کی علامت یہ ہے کہ آپ کے دل میں احساس ندامت موجود ہے۔ کامیابی کی علامت یہ ہے کہ آپ کی آنکھ اللہ کے ڈر کی وجہ سے تر ہوتی ہے۔ کامیابی کی علامت یہ ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا پابند کر لیتا ہے کہ اگر انہوں نے منع فرمایا تو اب میں نے یہ نہیں کرنا۔ لیکن ہم نے کامیابی کیا سمجھی؟ وہ بچہ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے فحاشی میں بھی مبتلا ہے، گناہوں میں بھی مبتلا ہے، چلو کچھ نمبر لے لیا، ہم اس کو اپریسیشن دے رہے ہیں، تو جب دین سے اتنی دوری ہوگی تو پھر کبھی بھی اچھا معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا، کبھی بھی ہمیں ایسے افراد نہیں مل سکتے جو ہمارے معاشرے کو اچھی طرف لے کے جائیں۔ تو لہٰذا دیکھیں، قرآن میں اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو بالکل بھی اس شے کی اجازت نہیں کہ نماز کو چھوڑا جائے۔ کتنا اہم فریضہ ہے جہاد کی حالت میں بھی نماز چھوڑنے کی پرمیشن نہیں، تو پھر ہم ایک پیپر دیتے ہوئے یا پھر ہم کسی سکول ٹائمنگ میں ہم کہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ اساتذہ سے بھی پوچھا جائے گا اور باقیوں سے بھی پوچھ کی جائے گی۔ اس کے بعد ہر حال میں عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس صورت میں جس جو ہے واقعہ کو اس بارے میں بیان کیا گیا کہ ایک جو تھا کسی گھر میں چوری ہو گئی، اور چور جو تھا وہ انتہائی چالاک بھی تھا اور چرب اللسان بھی تھا۔ کسی بے گناہ کو پھنسا کر اپنا دامن بچانے کی کوشش کی۔ بعض لوگ اس کی چرب لسانی سے متاثر بھی ہو گئے اور انہیں بری کرانا چاہتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کے جرم کو تشت ازبام کرتے ہوئے تاکید فرمائی، بلا تحقیق کسی خائن مجرم کی حمایت کرنے کی بجائے عدل و انصاف کے قانون کے مطابق فیصلہ کر کے مجرمین کو سزا دینی چاہیے۔ دنیا میں اگر تم نے کسی مجرم کو بچا بھی لیا تو کل قیامت میں اللہ کی گرفت سے اسے کون بچائے گا؟ جس نے جرم کیا سزا اس کو ملنی چاہیے۔ اب گناہ کا الزام دوسروں پر تھوپنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہتان تراشی کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ کسی
کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیروں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی خفیہ تدبیر کرنی ہی ہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہو، آپ باز نہیں رہتے کہ میں کچھ نہ کچھ خفیہ تدبیر کروں، اگر خفیہ تدبیر کرنی ہی ہے تو پھر کسی نیک کام کی کرو، پھر کسی صدقہ کی کرو، خیرات کی کرو، یا مفاد عامہ کے لیے کرنی چاہیے، اس پر اجر عظیم نصیب ہوگا۔ اس کے بعد اسی پارے میں یتیم بچیوں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا حکم، ان کے حق مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور میاں بیوی کے اختلافات کی صورت میں خلا کا جو ضابطہ وہ بھی اس صورت میں بیان کر دیا گیا۔ پھر اللہ کی قدرت و حکمرانی کو بیان کرنے کے بعد عدل و انصاف کا دامن تھامنے، سچی گواہی کی تلقین ہے، اگرچہ اپنی ذات یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پھر منافقین کے لیے دردناک عذاب کی دھمکی ہے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد متصل جو بتایا گیا کہ منافقین کے لیے دردناک عذاب کی دھمکی ہے، دھمکی کے ساتھ ہی ایسے لوگوں کی مجلسوں سے بچنے کی تلقین ہے جو احکام قرآنی میں ترمیم و تنسیخ کرنا چاہتے ہیں۔ منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ لوگ نماز میں سستی اور اللہ کے ذکر میں پہلو تہی کرتے ہیں، تذبذب کا شکار رہتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ ایسے گمراہ کی ہدایت بھی نہیں مل سکتی، جو گمراہ لوگ ہیں ایسے انہیں ہدایت بھی نہیں مل سکتی، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن ایک وہ بات اکثر آج ایک ٹرینڈ ہی چل گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بس آپ نیوٹرل ہو جاؤ، آپ جس کے سامنے ہو اس کے ہو جاؤ، تھوڑی سی جو ہے وہ ڈپلومیٹک ہو جاؤ۔ تو لیکن دیکھیں اگر ہم قرآنی اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر منافق میرے خیال سے منافق کا درجہ کافر سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ یہ دھوکہ ہے۔ تو کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارا ظاہر ہمارا باطن ایک جیسا ہونا چاہیے، اگرچہ کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا نا کہ منافق اپنے آپ کو ہی کیا دیتا ہے؟ دھوکہ دیتا ہے۔ پھر مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی گٹھ جوڑ کی اجازت بھی نہیں ہے، اور کافروں کو مسلمانوں پر کسی طرح بھی فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ یہ لوگ اگر تائب ہو کر، کہا گیا اگر یہ کافر لوگ ہیں یہ توبہ کر کے اپنا طرز عمل درست کر لیں تو پھر ان کا جو شمار ہے وہ بھی مؤمنین کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لاسٹ پہ کیا فرمایا؟ لاسٹ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، تو اللہ تمہیں عذاب کیوں کر دے گا؟ یعنی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہو، اللہ کو راضی بھی کر رہے ہو، اور پھر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لاسٹ پہ کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک جو منافقین ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، ولن تجد لہم نصیرا، اور وہ وہاں پہ کسی کو بھی مددگار نہیں پائیں گے، الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ مومنین کے ساتھ ہوں گے، فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جلدی اللہ تعالیٰ مومنین کو اجر عظیم عطا فرما دیں گے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ أَوْ شَكَرْتُمْ، مَا کیا کیوں، يَفْعَلُ اللَّهُ کہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی عذابکم، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر بھی ادا کرو گے، وآمنتم، تم کیا کرو گے؟ ایمان بھی لاؤ گے، وکان اللہ شاکرا عظیما، اور کیا ہے اس بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم شکر بھی کرتے رہو اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتے رہو، اس کے تقاضوں کو پورا بھی کرتے رہو، تو پھر کیوں کر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ اور ویسے بھی جب بھی کوئی نعمت استعمال کرے تو اس کے شروع میں بسم اللہ اور اس کے لاسٹ پہ الحمدللہ ضرور کہا کرے، اور یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو آج کی تفسیر اس کا خلاصہ وہ کمپلیٹ ہوا۔